दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, मार सजना भी जाना। ये आने वाले दिनों में ना इधर कोई कब्ज़े होंगे और ना नाजायज़ बातें होंगी और ना जाके बोलियों में जाके बदमाशी की जाएगी। मैंने सुना है कि कुछ बदमाशी की गई है और खामखा की फजूल बातें उधर की गई हैं जो कि कारोबारी मामलात में नहीं करनी चाहिए। तो अब इंशाअल्लाह ताला अगली बोली जब होगी तो मैं ख़ुद उसमें बोली में हिस्सा भी लूँगा और उधर मौजूद भी रहूँगा और इंशाअल्लाह मैं वो ठेका भी लूँगा और मैं देखूँगा उधर बदमाशी भी कौन करता है। इत्थे जेड़े जलसे मलसे होए ने, जलसा तो नहीं उन्होंने कहना चाहिए, है तो वो फराड ही सी बड़ा वड्डा। लेकिन क्या पूरे ज़िले गुजरात मुस्लिम लीग नून दे 12,000 वोटर ने? ये तो नवाबजाद गान नूं ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਲਾਲਪੁਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਜੀ 1 to 1 ਹਮਜ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਜ਼ੁ ਬਿल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह अकबर। नाजरीन, मैं अज तुहाडे नाल गुजरात की मजमूई सियासी सूरत हाल ते इत्थे जिहड़े हालात वाक़ियात हो रहे हैं पिछले 10-12 दिन च उन्हां दे मौजू ते गल करना चाहना। बहुत शुक्रिया जाने पशीदा वालियां दा आए ने, उन्होंने मैनूं गल करने का मौका दिता है। यह जिहड़ी गुजरात की सियासत है, इत्थे जिहड़े जलसे मलसे होए ने, जलसा तो नहीं उन्होंने कहना चाहिए, है तो वो फराड ही सी बड़ा वड्डा। PTI वालों ने एक जगह पे किधर गाड़ी भेजी है, किधर बंदे भेजे हैं, किधर पैसे भेजे हैं, उधर तो खुद लोग पैदल चल के आते हैं, अपने खर्चे पे आते हैं। वो सूरत विच सी कि हमजा शहबाज वज़ीर आला है, नाल शहबाज शरीफ नूं रिप्रजेंट करदा जिहड़ा वज़ीर आज़म है, नाल उहदे मरीम सी, वो अपने वालिद नवाज शरीफ नूं रिप्रजेंट करदी है। हुकूमत भी इन्हां दी, तो ये कोई सियासी जलसा तो है नहीं सी, ये तो सरकारी जलसा सी। उहदे विच सारे ज़िले की इंतजामिया शामिल सी। जदों आए ने तो 6 बजे जलसे का टाइम सी ते 8 बजे तक जाके बह के इंतज़ार करते रहे ने। उस तो बाद इन्हां ने कोई सरकारी बंदे इकट्ठे किए ने, महकमा माल दे तमाम पटवारी, तहसीलदार, गरदौर ज़िले गुजरात दे। उस तो बाद महकमा तलीम दे तमाम मुलाजमीन, उन्होंने हुक्म दिता गया उत्थे पहुँचो। उस तो बाद महकमा हैल्थ के तमाम मुलाजमीन को हुक्म दिता गया फौरन उत्थे पहुँचो। इस तरह करके इन्होंने सरकारी मुलाजमीन जिहड़े सिविल कपड़े वाले ने उन्होंने इकट्ठियां किया, इकट्ठियां करके पिछों लाइटां बंद कराइयां, कुर्सियां चुकाइयां, कुछ बंदियां नूं अगे फड़ के खड़ा कर दिता। तो वो सूरत में जो जलसा सी, वो मैं हुण की कहना, वो तो सारे गुजरात नूं पता है जो कुछ होया। चलो मान लिया उत्थे 9,000 बंदा सी, 10,000 सी, 12,000 सी, ये भी मान लिया। लेकिन क्या पूरे ज़िले गुजरात मुस्लिम लीग नून दे 12,000 वोटर ने? यह गल सोचने वाली है कि उहदे विच नवाबजाद गान भी शामिल सन, साडे इत्थों जलालपुर जट्टां तो भी तमाम बंदे शामिल सन, पूरे ज़िले गुजरात तो सराय आलमगीर तो खारियां तक, तोड़ जेलम तो भी बंदे आए सन, मंडी तो भी आए सन, सियालकोट तो बंदे बुलाए गए, आज़ाद कश्मीर तो बहुत ज़्यादा लोग। असल जलसा तो आज़ाद कश्मीर वालियां दा सी, आज़ाद कश्मीर तो बहुत ज़्यादा बंदे आए। तो ये बुला के इन्हां सारे बंदे इकट्ठे किए ने। एक 9,000 कर लो, 10,000 कर लो, 15,000 कर लो, है जी। तो वो क्या नून का ज़िले गुजरात 15,000 वोट कि चीफ मिनिस्टर भी आवे तो शहबाज शरीफ भी आवे, और शहबाज शरीफ नहीं अपना नवाज शरीफ की बेटी मरीम भी आवे, तो सारा जोर भी 2 हफ्ते पूरा टिल भी लाण, बंदियां दे घरां च जाके उन्हां कोलों रिक्वेस्ट करन, विच पैसे दे के भी बंदे खड़न, 500 रुपया फी बंदा, ते नाल बिरयानी, ते नाल पेट्रोल दे पैसे, साइकिल मोटर वाला मटीका ते दूसरे तीसरे।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੀ ਜਲਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦ ਗਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਜਲਾਲਪੁਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੀ ਜੀ 1 to 1 ਹਮਜ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣੀ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਵਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਜਲਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਤਰੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਸੇ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਲੇ, ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਤਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ 10,000 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 8,000 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 15, ਚਲੋ ਮੈਂ 15 ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਨੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਕੂਵਤ ਹੈ? 15,000 ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਹੈ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੋਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਫੜੇ ਤੜੇ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਟਲੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਮੂਸਾ ਦਾ ਜਲਸਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਮੂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲਸਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਟਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਮੂਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ये बताइए जो आपने चौधरी मूसा इलाही के जलसे की बात की है, तो चौधरी मूसा इलाही इतना बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाएंगे? मतलब 15,000 बंदे उस हल्के में जहाँ पे पहले कभी उन्होंने सियासत नहीं की, अभी सियासत में वो नौ मनूद भी है, तो इतने वोटर कैसे इकट्ठे करेंगे, इतने लोग कैसे इकट्ठे करेंगे? आप पिछले 3.5 साल में चौधरी मूसा इलाही के जो जलसे हो रहे हैं, अगर उन पर नज़र डालें तो आपको ये पूरी पोजीशन वाज़िया नज़र आ जाएगी। एक यूनियन कौंसिल में हम 4-4, 5-5 हज़ार बंदों का जलसा करते रहे और अगर इंशाल्लाह सारी यूनियन कौंसिलें इकट्ठी होकर आएंगी तो 10, 15, 20 हज़ार बंदा तो कोई बात ही नहीं है। इतना तो वोटर हमारा हर वक्त हर हल्के में आने के लिए तैयार है। N68 में आप करें इंशाल्लाह ताला इधर 40-50 हज़ार वोटर हमारे आने के लिए जलसे में होंगे। इसी तरह N71 में करेंगे तो उधर भी आपको हमारे वोटर सपोर्टर नज़र आएंगे। ठीक है। और दूसरा आपने ये बात की है कि लोगों को ये नून लीग के जलसे में पैसे देकर लेके जाया गया है, हाँ, ये आप किसकी बात कर रही हैं? मतलब ये दूसरे लोग भी इल्जाम लगाते हैं, पीटीआई वाले भी लोग ऐसे लेके आते हैं, नून लीग वाले भी लेके आते हैं, फिर काम वाले भी ऐसा नहीं करते? नहीं, ये आप खल्क़े खुदा आवाज़ खलक नकारा खुदास्त आप पूरे मीडिया पे देख लें। पीटीआई वालों ने एक जगह पे किधर गाड़ी भेजी है, किधर बंदे भेजे हैं, किधर पैसे भेजे हैं। उधर तो खुद लोग पैदल चल के आते हैं, अपने खर्चे पे आते हैं, खुद जलसे में आते हैं। ये सारी दुनिया ने देख लिया, इसमें अब मैंने क्या कहना है। तो इधर जो लोकल लोग हैं जो पैसे ले के गए हैं वो खुद बताते हैं कि तो मैं उनको मीडिया पे ले आऊँगा। तो इधर से तो पैसे लेके गए हैं जलसे पे बंदे, वो तो साफ सबको पता है। मैं उसमें कौन सी ऐसी बात कर ठीक है। रहा और हूँ। पिछले दिनों जिला गुजरात में एक बहुत बड़ा बोलचाल है, वो ये था कि चिनाब रेत का जो ठेका चल रहा है उसमें बोली बंद कर दी गई, गालिबन 16 करोड़ तक गई और अब वो 15 दिनों के बाद दोबारा बोली होगी। उस बारे में आपकी क्या राय है? मैंने भी सुना है। देखिए, ये ठेका लेना, कोई भी ठेका लेना किसी भी तरह का, ये एक कारोबार है। कारोबार करने का हर पाकिस्तानी को, हर गुजरात के शहरी को हक हासिल है। अगर वो कानून के या उनके रूल्स रेगुलेशन के मयार पे पूरा उतरता है तो कोई भी बंदा कारोबार कर सकता है। इसमें तो हम किसी को मना नहीं कर सकते, जिसका दिल चाहे जाके करे। लेकिन मैंने सुना है कि इस दफ़ा जो चिनाब के वो कठाला पुल, कठाला वाली रेत का ठेका हुआ है, तो उसमें जहाँ बोली हो रही थी वहाँ मजाज और बाख्तियार अफसर भी बैठे हुए थे, सारे ज़िले की इंतज़ामिया भी उधर थी और वहाँ मैंने सुना है कि कुछ बदमाशी की गई है और खा महा की
فضول باتیں ادھر کی گئی ہیں جو کہ کاروباری معاملات میں نہیں کرنی چاہیے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بولی جب ہوگی تو میں خود اس میں بولی میں حصہ بھی لوں گا اور ادھر موجود بھی رہوں گا، اور انشاءاللہ میں وہ ٹھیکہ بھی لوں گا، اور میں دیکھوں گا ادھر بدماشی بھی کون کرتا ہے. کوئی بندہ انشاءاللہ تعالیٰ، یہ کاروبار ہے، کاروبار میں بدماشی کیا ہے؟ کاروبار کریں، آپ زیادہ بولی دیں آپ ٹھیکہ لے لیں، دوسرا زیادہ بولی دے وہ ٹھیکہ لے لے. تو اس میں کیا ہے؟ کیمرے لگے ہوتے ہیں، مجاز افسر بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں کیا کی پھینکی ہو سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال اس میں کو ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی اگلی بولی پہ میں خود جاؤں گا، میں خود اس میں حصہ لوں گا باقاعدہ، تو پھر میں دیکھوں گا ادھر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، ابھی چند ہی دیر پہلے سپریم کورٹ نے 63A پر فیصلہ دے دیا ہے، اور جس سے تقریباً صاف صاف یہ ظاہر ہے کہ جو پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت بنائی تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز بنے تھے، اب وہ بالکل اتر گئے ہیں. مطلب ان کے پاس مینڈیٹ تو نہیں رہا جب منحرف ارکان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ حمزہ شہباز اپنی وزارت اعلیٰ میں گجرات کا وزٹ کر گئے. اس پر کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں، پنجاب میں جو گورنمنٹ تھی وہ پہلے شروع دن سے چودھری پرویز الہی صاحب کہتے تھے کہ یہ غیر قانونی حکومت، غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے. تو آج اس بات پہ سپریم کورٹ نے مہر ثبت کر دی ہے کہ یہ غیر قانونی اور غیر قانونی اور چھینی گئی حکومت تھی، بدماشی سے، پولیس کے زور پہ اور اس طرح کے پیسے دے کے ووٹروں کو خرید کے اس طرح کے اربوں سے بنی تھی. یہ نہ پہلے دن کوئی آئینی حکومت تھی، قانونی حکومت تھی، اور نہ آج یہ آئینی اور قانونی حکومت ہے. تو اس نے ختم ہی ہونا تھا. تو ویسے ایک بات کہتے ہیں، وہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، مار سجنا بھی جانا. تو ہم تو اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ 5 سال. پاکستان میں تو وہ بھی کبھی پورے نہیں ہوئے. تو جو بندے حکومتوں کے آسرے پہ زندگی گزارتے ہیں پھر ان کی اپنی زندگی بھی 4-5 سال ہی ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیں جو لوٹے موٹے ہیں، ان کی وہی 4-5 سال زندگی تھی، آئے اور غلط سلط حرکتیں کی، اور آئندہ یہ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ لوٹے بھی لکھے جائیں گے اور ان کا نام بھی کبھی نہیں آئے گا. تو یہ میں نے تو، میری 70 سال عمر ہے، اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی یہ زندگی کسی حکومت کے بال بوتے پہ نہیں گزاری. کبھی حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں، یہ تو روٹین کے میٹر ہیں. میں تو انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ اپنے پیروں تے پار پا کے زندگی گزاری. میں تو حکومتاں دے دور تو نہیں ہوں. آئی سی حکومت انہاں دی پھر کی ہو گیا؟ یہ کہندے نے جی اساں بڑے ظلم کیتے نے جی، کاف والیاں بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے جی، بڑے پرچے ہوئے نے جی. یہ کیسی باتیں آپ کرتے ہیں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے اور بڑا شریف آدمی ثابت کرنے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گجرات جیل آپ سب کے سامنے ہے. آپ سارے صحافی مل کے چلے جائیں، نون کا ایک بھی بندہ مجھے دکھائیں جو کسی سیاسی بنیاد پہ اس پہ پرچہ ہوا اور وہ اندر ہو. اور جو جلال پور جٹا میں زیادہ وہ ٹی ٹی اور باں باں کرتے ہیں، ان سے پوچھ لیں وہ ایک دن حوالات میں رہے ہیں یا ایک دن تھانے میں رہے ہیں؟ یا کوٹلے والے بتائیں، ایک دن ان کا کوئی بندہ تھانے میں رہا ہے یا حوالات میں رہا ہے؟ یہ ایسے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں. پولیس کو تو ہمیشہ نون استعمال کرتی ہے. یہ تو گورنر ہاؤس پہ نون کو استعمال کر لیتی ہے، اسمبلی میں استعمال کر لیتی ہے. تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی جگہ تو ان کے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ تو پنجاب اسمبلی میں پولیس کے زور پہ جا کے بدماشی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہوگا. دوسرا، آپ اس بات کو خوش ہیں کہ حمزہ شہباز گجرات اسپتال کبھی وزٹ کر گئے تھے اور باقی چیزیں؟ یہ جو گجرات ہاسپٹل کا انہوں نے وزٹ کیا تھا، وہ وزٹ شزٹ کوئی نہیں تھا. وہ تو ایک ٹائم گزارنے کا بہانہ تھا کہ 6 بجے جلسے کا ٹائم تھا، وہ 6 بجے گجرات آ گیا، آگے جلسہ تھا کوئی نہیں. تو وہ پھر فوری طور کو اس کو لے کے تو ایسے وزٹ کرایا، اور ٹائم کلنگ کے لیے، ٹائم کو ضائع کرنے کے لیے پھر وہ کرتے رہے. آج میں نے ڈبل کام کر دیا، آدھا پنجابی میں. آپ مجھ سے اردو میں پوچھتے ہیں، پھر مجھے جواب بھی اردو میں دینا پڑتا ہے. ویسے میں زیادہ پنجابی میں پسند کرتا ہوں. یہ بھی ٹھیک ہوگا. دوسرا یہ بتائیں کہ جو M71 ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چودھری حافظ اللہ کوٹلا کو ٹکر دینا چودھری موسیٰ الہی کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ انہوں نے کافی سارا کام کیا ہے وہاں پہ، اور ان کے لیے روڈز کے حوالے سے، ہاسپٹل کے حوالے سے، باقی ساری چیزوں نے دی ہیں. تو وہاں پہ ووٹ بینک توڑنا مشکل ہے. تو کچھ بھی نہیں دیا. یہ ہوا ایسے ہے کہ جب انہوں نے جلسے کا اعلان کیا تو اس کے بعد پورے گجرات کی مشینری جو تھی ان کو جا کے کوٹلے میں بٹھا دیا. پھر ان کو گاؤں گاؤں ساتھ لے کے گئے. ہاں جی، آپ کے گاؤں میں کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا سکول ہے، ہماری گلی ہے، ہمارا یہ سیوریج کا سسٹم ہے. تو
تو انہوں نے اسی وقت سروے کرانے شروع کر دی. سرکاری لوگوں کو بولا ابھی سروے کریں, لے جی یہ حمزہ صاحب آئیں, یہ آپ کا کام شروع ہو جائے گا. یا اس گاؤں میں لے گئے, جدھر گئے پوری مشینری 2 ہفتے پورے کوٹلہ میں اور اس کے ارد گرد کے علاقہ جات میں سروے کرتے رہے. لوگوں کو یہ جھانسا دیا گیا, ان کو دھوکہ دیا گیا کہ حمزہ نے آنا ہے اور آپ کے کام سارے شروع ہو جانے. تو نہ وہ آیا نہ کوئی کام. اب دیکھیں ہسپتال کی انہوں نے وزٹ کی ہے تو کیا کیا ادھر؟ عزیز پٹی شہید ہسپتال کے سینگ نکل آئے, ادھر کا ادھر ہی ہے. یہ 100 وزٹیں بھی کر کے جائیں گے پھر بھی ادھر کو ادھر ہی رہنا ہے. ادھر جو چودھری صاحبان نے وہ کینسر کا بنایا ہوا ہے اپنے والدہ کے نام پہ کروڑوں روپے دے کے جو بنایا ہوا ہے, وہ دیکھ لیں, سب کو نظر آتا ہے اور آئندہ بھی نظر آئے گا. یہ تو کپڑے بیچ کے اپنے آپ کو آٹا سستا کر کے دینے والے لوگ ہیں, انہوں نے کیا دینا ہے کسی کو. ٹھیک ہے, آخر پہ بتائیے کہ چودھری سالک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیونکہ وفاق میں تو ابھی بھی وہ حکومتی بینچز پہ بیٹھے چودھری سالک اور چودھری طارق بشیر چیمہ, اور پارٹی پریزیڈنٹ تو ابھی بھی چودھری شجاعت صاحب ہے. تو پارٹی نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ ادھر تو آپ کو پتہ ہے نہ حکومت رہی ہے نہ اپوزیشن رہی ہے, وہ تو اسمبلیاں ٹوٹ جانی ہیں اور نئے الیکشن ہو جانے ہیں. تو چودھری سالک ویسے بھی چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے ہیں, ہوتی جاتی ہے جب ہمارے ہر گھر میں چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہیں, بھائیوں میں ہوتی ہیں, کزنوں میں ہوتی ہیں, کون سا ایسا گھر ہے جس میں نہیں ہوتی. یہ کوٹلہ میں دیکھیں, چلے ادھر سے ہی مثال لے لیتے ہیں. عابد رضا کا اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ جو بندے کہتے ہیں کہ فلاں کو انگلی پکڑ کے چلایا اور فلاں نے یہ کیا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, تو کیا نعیم رضا کوٹلہ چودھری مالک صاحب کے بڑے بیٹے ہیں, تو کیا انہوں نے ان کو انگلی پکڑ کے چلانا نہیں سکھایا؟ تو یہ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ تو یہ بھائیوں میں خاندانی معاملات میں چھوٹی موٹی رنجشیں ہو جاتی ہیں. ہمارے پاکستان کی ساری اسمبلی میں دیکھ لیں, کوئی بھائی ادھر بیٹھا ہے کوئی بھائی ادھر بیٹھا ہے. آج سے کوئی 20-30 سال پہلے اس طرح کی بات نہیں تھی. اب تو یہ عام سی بات ہو گئی ہے کہ ایک بھائی اس پارٹی میں ہے دوسرا بھائی اس پارٹی میں. جیسے وہ مفتہ اسماعیل, وہ مفتبر مفتہ, وہ اس کا بھائی دوسری پارٹی میں ہے جو گورنر عمران ہے اور وہ دوسری پارٹی میں ہے. اسی طرح کے سب پارٹیوں میں آپ کو ایسی 100 مثالیں مل جائیں گی. تو یہ ایک چھوٹا چھوٹا گھر میں اختلاف بھائیوں میں کزنوں میں 100 دفعہ ہو جاتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے. یہ جو گھریلو اختلافات ہوتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں, آج ہے کل نہیں ہے, آج چھوٹا موٹا گڑبڑ ہوئی کل صلح ہوگی. تو سالک انشاءاللہ تعالیٰ چودھری سالک اس فیملی کا حصہ ہے. چودھری ظہور لائی کی عزت کا ان کو بھی احساس ہے, چودھری شجاعت صاحب کو بھی احساس ہے, پرویز صاحب کو بھی ہے, ان کی اولاد کو بھی ہے, ساری فیملی کو چودھری ظہور لائی کی عزت کا احساس ہے. اور جہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے یہ محسوس کیا گیا کہ یہ کام کرنے سے وہ نام خراب ہوگا, تو مجھے 100% امید ہے یہ واپس آ جائیں گے. کوئی بھی اس طرح کی, اس خاندان میں سے کوئی بندہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا جس سے چودھری ظہور لائی کے نام پہ کوئی حرف آئے. تو یہ انشاءاللہ پہلے بھی ایسے چھوٹی موٹی ہر گھر میں ہو جاتی ہے. بندے تو بات پکڑ لیتے ہیں نا ایسے, پھر اس کو مشہور کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو مثال دی ہے کوٹلہ کی, یہ چودھری نعیم رضا, چودھری شاہد رضا, کیا یہ چودھری مالک کے بیٹے نہیں ہیں؟ عابد رضا چودھری مالک کا بیٹا نہیں ہے؟ تو یہ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹے موٹے گھریلو اختلاف ہو جاتے ہیں, اس کو نہیں زیادہ پرسنلائز لینا چاہیے اور نہ اس کو بڑھانا چاہیے, اور ہمیشہ اپنے قد کے برابر بات کرنی چاہیے. جتنا آپ کا قد ہے اتنی بات کریں. آپ کا قد 6 فٹ ہے, بات آپ 20 فٹ کی کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے پھر آپ نے منہ کے بال ہی گرنا ہے. بڑی بڑی چھلانگیں ماریں گے تو ایک دن منہ کے بال گریں گے. سیاست کرنے کا ہر بندے کو حق ہے, وہ سیاست کرے, کاروبار کرے, جو دل کرتا ہے وہ کرے, لیکن ایک دائرے میں رہ کے, وہ جو اخلاقی انسانی قانونی دائرہ ہے اس میں رہ کے. اب انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گا یہ آنے والے دنوں میں نہ ادھر کوئی قبضے ہوں گے اور نہ ناجائز باتیں ہوں گی اور نہ جا کے بولیوں میں جا کے بدماشی کی جائے گی. تو یہ سارے کام انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے, اللہ بہتر کرے گا. لیکن میری سب سے آخر میں سیاسی ورکروں سے یہی گزارش ہے کہ اب آپ جماعتوں کی طرف نہ دیکھیں, آپ پاکستان کی طرف دیکھیں, اس ملک کی سلامتی اور بقا کی طرف دیکھیں. جدھر آپ کو اس ملک کی سلامتی اور بقا نظر آتی ہے, مہربانی کر کے سارے اسی طرف اس طرف ووٹ دیں تاکہ یہ ملک اپنی ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے اور اس کی بھی دنیا میں کوئی عزت ہو.
یہ جو غدار اور میر جعفر اور میر صادق، اب ان سے جان چھڑا لیں، ان کو بھی چاہیے اب یہ بھی جان چھوڑ دیں، بولیں یہ لو یار ہم نے بہت حکومت کر لی، اب آپ نوجوان لوگ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سے یہ جو نون کا، پھر میں آخر میں ایک دفعہ پھر کہہ دیتا ہوں، یہ جو نون کا جلسہ جلسی ہوئی ہے نا، اس نے نون کو تو اوپر لے کے گئی ہے یا نہیں لے کے گئی، لیکن جو نواب زادگان کی فیملی ہے، میرا اپنا خیال ہے، ذاتی خیال ہے میرا، اور جو دوسرے مسلم لیگ کی رہنما ہے پورے ضلع میں، ان سب کو ڈیمیج کیا ہے۔ مریم بھی ان کو ڈیمیج کر کے گئی ہے اور حمزہ بھی ان کو ڈیمیج کر کے گئی، کسی کا نام تک لینا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ محنت تو سارے ضلع نے کی ہوئی تھی، چاہے کوئی 200 بندہ لے کے گیا تھا، چاہے کوئی 100 بندہ لے کے گیا تھا۔ تو یہ تو ایک بندے کا وہ شو تھا، اس کو وہ کچھ آپس میں ان کی ملی بھگت تھی، ہاں جی، انہوں نے وہ چھوٹی سی جلسی بھی کرا رہی اور سارے ضلع گجرات کے نون کے دوسرے جو قائدین ہیں ان کو بزت بھی کروا لیا۔ تو چلے، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، میرا اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ بہرحال جو شریف لوگ ہیں، شرافت سے سیاست کرتے ہیں، میں دل کی تھا گہرائیوں سے ان کی عزت کرتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے۔ لیکن یہ جو بدماش پارٹی ہے اور دوسروں کی پگڑیاں اچھال کے اور دوسروں کے غلط سلط نام لے کے اپنے آپ کو، اپنے قد کو بڑھانا چاہتے ہیں، ان کو ذرا اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک دن، یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، مار سجنا بھی جانا۔ اگر تسی کسی دی عزت اچھاڑ دیو تو تواڈے تے بھی ایک دن وہ ٹائم آ سکتا ہے۔ لہذا سیاست کرو، کاروبار کرو، لیکن شرافت دے دائرے چ رہ کے، قانون دے دائرے چ رہ کے۔ تے ساڈی انشاءاللہ تعالیٰ کوٹڑے جڑا جلسہ ہونا ہے وہ تسی ویکھو دے، تسی سارے میڈیا نو اسی دعوت دیاں دے، سارے گجرات دے میڈیا نو دعوت دیاں دے، اور تسی اپنی اکھاں نہ ویکھو، اوتھے کوئی سرکاری بندے نہیں ہون لگے یا اودے چ کوئی کسی وزیر اعلیٰ دا عمل دخل نہیں ہون لگا، وہ صرف ساڈے ووٹر تے سپورٹر اتنے تمہیں ہلکے چ نظر آؤ، اور این 71 دا الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ بڑی بھاری اکثریت نال اسی تمہیں جیت کے وہاں۔ مہربانی جناب۔